अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे, जिक्र करेंगे बड़ी अदालत में होने वाली बड़ी समाअत का। अजब हो गया, गजब हो गया, मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को पड़ गए जी लेने के देने। उस्मान बुज़दार की बतौर वजीर आला पंजाब बहाली की दरखास्त लेकर अदालत पहुंचे थे। बुज़दार क्या बहाल होते, उल्टा हमजा शहबाज को बाकायदा बाज़ाबिता वजीर आला तस्लीम करना पड़ गया। यही नहीं, अदालत ने उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला बहाली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज और परवेज इलाही के इत्तेफाक राय के बाद 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब कराने का हुक्म दे दिया। इंतखाब तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब काम जारी रखेंगे। एक समाअत में 2 वक्फों के साथ 3 सेशंस में ही पंजाब का बड़ा आईनी बहरान हल। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रोज में निपटा दी। तहरीक इंसाफ ने 7 रोज का वक्त देने की सदा की। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से 21 रोज दे दिए। हमजा शहबाज को पहले परवेज इलाही और बाद में इमरान खान ने दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। हमजा शहबाज और परवेज इलाही के इत्तेफाक राय के बाद वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर। हमजा शहबाज और परवेज इलाही को लाहौर में तलब करके वीडियो लिंक पर शामिल समाअत किया गया। परवेज इलाही के वकील ने ज़िमनी इंतखाब तक इलेक्शन रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया, आपको ज़िमनी इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला कबूल हैं? परवेज इलाही के इनकार पर चीफ जस्टिस ने वादे किया कि कानून के मुताबिक हल निकलने पर हमजा शहबाज तो हट जाएंगे, लेकिन नुकसान आपको भी हो सकता है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने सदा की कि आज इलेक्शन होने दिया जाए। ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर अदम एतमाद लाई जा सकती है। ये भी कहा कि कानूनी जवाज हो तो साइड पर होने को तैयार हूँ। इस दौरान परवेज इलाही ने दोबारा इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन पीटीआई के वकील बाबर एवान ने एतराज कर दिया। पर अदालत ने कहा, आप तो अपने उम्मीदवार के साथ एक पेज पर ही नहीं, पानी में मट्टी न डालें, हल निकालें। बाबर एवान को इमरान खान से हिदायत लेने के लिए 10 मिनट की मोहलत दी गई। बाद में अदालत के पूछने पर बाबर एवान ने बताया कि इमरान खान भी मान गए हैं। अदालत ने मामला निपटाते हुए कहा कि तहरीरी हुक्म 1 रोज बाद जारी किया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। 22 जुलाई का इलेक्शन हम ही जीतेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पुरएतमाद। कहा, नंबर्स पूरे न होते तो घर चला जाता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती फैसले को कबूल करते हैं। साथ ही ये भी बताया कि अदालत में परवेज इलाही और पीटीआई रहनुमाओं के मौक़िफ़ में तज़ाद था। ज़िमनी इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, पीटीआई का मौक़िफ़ अलग था, आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। मैंने अदालत उज़्मा को बताया, अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता कि अभी इलेक्शन कराए, और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो काबिल कबूल है। अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है। 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मोज़ेज़ जज साहिबान गवाह नहीं है, आप सब भी गवाह हैं। 17 जुलाई का दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा और 20 जुलाई का जो इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया। जो चीजें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। अदालत चाहती है जो माहौल अदालत के अंदर बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल व करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं, और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। और उन्होंने मुझे कहा है जी कि स्पीकर साहब इंश्योर करें कोऑर्डिनेटर रिलेशनशिप और सारा रूल्स के मुताबिक होगा। मैंने कहा जी ये हमजा साहब से पूछ लें, मैं ही इनके प्रोडक्शन के आर्डर भी करता रहा जब ये जेल जाते थे। तो इसलिए माहौल उन्होंने कहा जिस तरह आपने यहाँ क्रिएट कर लिया है वहाँ भी ये क्रिएट रहना चाहिए, स्पिरिट यही रहनी चाहिए, और जमहूरियत का भी इसी को, और सियासतदानों का जो बदनामी होती है उससे भी आप बच सकते हैं। और अब बात सुप्रीम कोर्ट में होने वाली फवाद चौधरी की सरजनिश की। दौरान समाअत पीटीआई रहनुमा ने हमजा शहबाज को कायम मकाम वजीर आला पुकारने का कहा।
تو چیف جسٹس نے جھاڑ پلا دی، ریمارکس دیے کہ قائم مقام کی جگہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر توہین عدالت کا اختیار استعمال کیا تو آپ کی روز یہاں حاضری لگے گی۔ سپریم کورٹ میں فواد چودھری کی سرزنش، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق سماعت کے دوران فواد چودھری کی جانب سے حمزہ شہباز کو قائم مقام وزیر اعلیٰ کہنا مہنگا پڑ گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، حمزہ شہباز کے لیے قائم مقام کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو فریقین کو قابل قبول ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت پر باتیں کرنا بہت آسان ہے، ججز جواب نہیں دے سکتے، توہین عدالت کا اختیار استعمال کریں تو آپ کی روز یہاں حاضری لگے گی۔ عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی۔ حمزہ شہباز غیر قانونی وزیر اعلیٰ تھا، یعنی وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے منتخب، وہ پوری ایک سسٹم ہے جو چلے گا 17-18 دن کے لیے۔ سلوشن انہوں نے دوبارہ یہ دیا ہے کہ آپس میں پولیٹیکل معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی جیت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کی جماعت کا موقف تسلیم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل پر 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ یہ پرویز الہی کا موقف ہوگا، ہمارا نہیں ہے، وکیل پی ٹی آئی کا ایسا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو اتحادی ہیں قاف لیگ، ان کے اندر ایک واضح ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی ان دونوں کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے پاس گنتی پوری ہے؟ یہاں سے میں آ رہا ہوں، آپ پوری کر کے آ رہا ہوں۔ اکثریت نہیں ہے پرویز الہی صاحب کے پاس، مسئلے کا حل نکالیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک مصالحت کنندہ کا رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ قبول سے آگے بڑھ کے اب جو ہے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ قاف لیگ اور پی ٹی آئی نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بڑی خبر آ گئی کہ پرویز الہی اور حمزہ شہباز نے 22 جولائی پر اتفاق کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا۔ یہ بات بھی طے پائی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز 22 جولائی تک بطور وزیر اعلیٰ اپنا فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اسلام آباد کے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں دن بھر سیاسی گرما گرمی، لاہور والوں کی کیا تیاری تھی اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر کیا ہوتا رہا، یہ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ اسلام آباد کا موسم ٹھنڈا تھا مگر سیاست گرما گرم، کیونکہ لاہور میں شام 4 بجے وزیر اعلیٰ کو چننا تھا، ادھر اسلام آباد میں عدالت کو سارا معاملہ سننا تھا۔ دن 1:40 پر سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی۔ وکلا سے چند سوال جواب کے بعد عدالت نے کہا تیاری کر کے آئیں اور سماعت 2:16 پر ملتوی ہو گئی۔ دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو 3:45 تک حمزہ شہباز اور پرویز الہی کو طلب کر لیا گیا۔ ادھر لاہور میں نون لیگ اور اتحادی وزیر اعلیٰ چننے کو تیار تھے، بسیں بھر بھر کر ایم پی ایز ہوٹل سے اسمبلی پہنچے۔ ادھر پرویز الہی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں پنجاب اسمبلی سے نکلتے دکھائی دیے، مگر لاہور رجسٹری پہنچتے پہنچتے محترم کا ہاتھ فکس ہو گیا۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی لاہور رجسٹری سے سپریم کورٹ میں لائیو پیشی ہوئی تو 2 آپشن ملے، 3 دن میں الیکشن کراؤ یا حمزہ کو وزیر اعلیٰ مانو۔ پرویز الہی مان گئے مگر پی ٹی آئی نہ مانی۔ موقف میں تضاد آیا تو عدالت نے مشاورت کے لیے آدھا گھنٹہ دیا۔ اسد عمر بابا راوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے فون پر مشاورت کرتے دکھائی دیے۔ معاملہ طے ہوا اور شام 5:40 پر نیا فیصلہ آ گیا۔ کراچی والوں سو کر دکھاؤ، تفصیل جانیے تھوڑی سی دیر میں۔ یہ دکھ آپ کو بعد میں بتائیں گے، شاید کچھ آنسو پوچھنے والے ہیں، پہلے آپ کو یہ بتا دیں آئی ایم ایف سے معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل خاصے پر امید، کہا گزشتہ رات ہم نے بہت مشکل فیصلہ کیا، پی ٹی آئی نے جو معاہدہ کیا اس کے تحت پیٹرول پر 75 روپے ٹیکس لگنا تھا، ہم نے صرف 10 روپے لگایا ہے، عالمی مالیاتی ادارے سے رعایت مانگی ہے۔
کہا ہے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ اب کوئی ہرڈل نہیں ہے، جو مسائل تھے، جو مشکل حالات تھے وہ تو ہم کر چکے ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے رات کو ایک مشکل فیصلہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی IMF کا ایگریمنٹ جلد ہو جائے گا۔ MEFP انہوں نے میرے خیال سے تین دن پہلے بھیجا ہے، اور جب انہوں نے بھیجا ہے اسی دن رات کو جو ہے وہ IMF سے پہلا راؤنڈ ہو گیا تھا۔ کچھ کلیریفیکیشن ہم مانگ رہے ہیں، کچھ کلیریفیکیشن وہ مانگ رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ 2 دن کے اندر میں اجلت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو اجلت پچھلے دور میں دکھائی گئی ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ آج میں اجلت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلطی نہ ہو جائے۔ وہ ایگریمنٹ کیا تھا PTI کی حکومت نے، 76 روپے ٹیکس اور لگنا تھا، ہم نے 10 لگایا ہے، تو خان صاحب کے حساب سے وہ 65 روپے اور ٹیکس لگنا چاہیے۔ ڈیزل پہ کل ہم نے 5 روپے ٹیکس لگایا ہے، شوکت ترین صاحب سائن کر کے گئے IMF سے، اس کے حساب سے 51 روپے سیل ٹیکس بنتا ہے، 30 روپے لیوی بنتی ہے، ٹوٹل 81 روپے بنتے ہیں۔ یہ معاہدہ کر کے گئے جو میں نے بحال کرا ہے، رعایت مانگی IMF سے اور ہم نے کروائی ہے یہ بات۔ ہم اتنا ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ جو مہنگائی اصل آئی ہے اس مہینے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد لوڈ شیڈنگ میں کمی کا وعدہ، کہا پچھلی حکومت نے سستی گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت برتی، انتہائی مشکل چیلنجز کا سامنا ہے لیکن ہم سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پائیں۔ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے ابھی تک خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے، اس کی وجوہات سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ پچھلی حکومت نے جو بجلی کے پلانٹس تھے وقت کے اوپر ان کی مرمت نہیں کرائی، سستی ترین گیس وہ خریدتی، اس نے اپنی مجرمانہ غفلت کی بنا پر جب گیس $3 یا $4 پر اسپاٹ مارکیٹ میں مل رہی تھی وہ انہوں نے سودے نہیں کیے۔ یہ جینون چیلنجز ہمیں ملے جو ہی ہم نے حکومت سنبھالی، جس کو کہتے ہیں کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے، لیکن فکر نہ کریں، انشاءاللہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ سر منڈاتے کیا، کراچی میں تو لگتا ہے مسلسل اولے پڑے۔ کراچی والوں سو کر دکھاؤ کہ الیکٹرک نے چیلنج دے دیا کہ الیکٹرک رات بھر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا وعدہ کر کے مکر گئی۔ آدھی رات کے بعد لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ سید رضوان عالم رپورٹ کر رہے ہیں۔ الیکٹرک کراچی والوں کو رات میں سونے نہیں دے گی، کیونکہ دن کے بعد اب رات میں بھی بجلی بندش کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ کہیں رات 11 تو کہیں 12 تو کہیں رات 1 بجے بجلی بند ہوگی اور یہ سلسلہ صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ کہ الیکٹرک کے اس اقدام پر شہری پھٹ پڑے۔ لائٹ جانے کا یہی ریزن ہے، بچے اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پھر لائٹ کی کوئی شیڈیول ہی نہیں ہے، جس وقت ان کا دل چاہتا ہے بند کر لیتے ہیں۔ جانے کا تو وقت ہے، آنے کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ رات کو بھی لائٹ جا رہی ہے، دن کو بھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، مگر لائٹ کس کو مل رہی ہے؟ ہمیں تو لائٹ نہیں مل رہی ہے۔ رات میں تین مرتبہ لائٹ جا رہی ہے۔ لاجیرن بنا دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ اس وقت کیا گیا جب جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھی تھی۔ کے الیکٹرک کے معاملے پر سپریم کورٹ میں PTI کے وزراء نے کیا کہا، حافظ نعیم الرحمان نے بتا دیا۔ ججوں کے چیمبر میں کون کون گیا؟ بڑے دیانتدار اور بہت اپنی بارسائی کا دعویٰ کرنے والے اسد عمر گئے، رزاق داؤد گئے، ندیم بابر گئے، یہ سارے لوگ وہاں پر پہنچے اور جو کے الیکٹرک کے خلاف فیصلہ ہونا تھا وہاں جا کر عدالت سے کہا کہ ان کو موقع فراہم کیا جائے۔ طویل لوڈ شیڈنگ پر کراچی والوں کا پارا ہائی ہے۔ کہ الیکٹرک نے سندھ حکومت کو رات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ایندھن اور سرمایہ کی قلت ہے، جس کے باعث رات کے اوقات میں بجلی بند کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین ثناء اللہ کے ساتھ رضوان عالم، سما، کراچی۔ پرابلم تو ہے، رات کو بجلی نہیں ہوگی تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ماہر نفسیات نے خبردار کر دیا۔ ڈاکٹر معیز کہتے ہیں بجلی نہ ہونے سے بلڈ پریشر، چڑچڑاپن سمیت کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے رات بہت ہی اہم ہوتی ہے، کیونکہ رات کو وہ سوئے گا تو صبح کام کر سکے گا۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہیں ملی تو جو پرابلمز ہوں گے وہ سوچ لیں۔ نمبر 1 بلڈ پریشر بڑھے گا، تو اگر آپ دن کے وقت بھی جاگے رہے اور رات کے وقت بھی جاگے رہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے۔ نفسیاتی طور پر سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ انسان جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوگا، اریٹیبل ہوگا، غصہ آئے گا، فوکس نہیں ہوگا اور اس میں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، غلط فیصلے کرنے کا خطرہ ہے۔ صبح خواتین گھر پہ کام کرتے ہوئے
ہو سکتا ہے ہاتھ کٹ جائے چھری کے ساتھ. برائے کرم جس نے بھی فیصلہ کیا ہے بہت ہی غلط فیصلہ ہے. کم سے کم اس میں ماہر نفسیات کو، ڈاکٹرز کو شامل کرنا چاہیے ایسے فیصلے کرنے سے پہلے. کراچی کے شہری تیار رہے. محکمہ موسمیات نے کل سے موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے. بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ 5 جولائی تک جاری رہے گا. نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے. سمندر میں طغیانی کے باعث ماہی گیروں کو یہاں کا رخ نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. تمام اداروں اور محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. کچھ پریپریشنز کی بات بھی کر لیتے ہیں. کیا کراچی میں بارش کے بعد اس بار بھی گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہوگا؟ گجر نالے سمیت دیگر نالوں کی صفائی ہوئی یا نہیں؟ رپورٹ کریں گے محمد علی حفیظ. کراچی میں اس بار مونسون سیزن میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی. سیلابی صورتحال کا بھی خطرہ ہے. محکمہ موسمیات نے تمام محکموں کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے. لیکن کراچی میں برسات کے پانی کی نکاسی کیسے ہوگی؟ برساتی نالوں کی حالت خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے. گجر نالے کے اطراف رہنے والے شہری ہر بار کی طرح اس بار بھی صورتحال سے پریشان ہیں. ابھی بارشیں ہونے والی ہے اور اگر ابھی بارشیں ہو گئی تو پورا یہاں کا نظام بیڑا غرق ہو گیا. اس کے اوپر فوراً ایکشن لیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی واب صدیقی کا دعویٰ ہے کہ اس بار کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے نالوں کی تقسیم کے بجائے صرف نالوں کی صفائی پر فوکس رکھا گیا ہے. جس نے صفائی کا کام مکمل نہیں کیا اس کو کوئی رقم ادا نہیں کی جائے گی. ہم نے اسٹریٹجی کو چینج کیا. ہم نے کہا نہیں، یہ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا تاکہ 3 مہینے تک ان نالوں کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کانٹریکٹر کی ہوگی. بلدیاتی حکام کے مطابق کراچی میں تقریباً 550 چھوٹے بڑے نالے موجود ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی اس وقت 41 برساتی نالوں کی صفائی کا کام انجام دے رہی ہے. اس کے علاوہ ڈی ایم سیز میں موجود چھوٹے نالوں کی صفائی بھی متعلقہ اداروں کے تحت جاری ہے. کیمرامین محمد کامران اور عمران خان کے ساتھ محمد علی حفیظ، سما، کراچی. اسلام آباد پولیس نے ضلع بھر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی. آئی جی کی سرچ اور کامنگ آپریشن کی ہدایت. داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوائنٹس قائم. دریائے چناب میں مرالہ بیراج پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ. 85,000 کیوسک ہو گیا. وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے فی الحال سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ایف بی آر نے جون میں 763 ارب روپے ٹیکس جمع کیا جو ایک ریکارڈ ہے. 3 دن میں مثبت فیصلہ کر لیں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں محصولات میں 58% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں وہاب کامران. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ریکارڈ ٹیکس وصولی کو بڑا کارنامہ قرار دے دیا. چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ جلد معاہدے کی نوید بھی سنا دی. پچھلے مہینے جون کے اندر ہم نے ایک ساتھ 763 ارب روپے جمع کیے ہیں جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. ہم نے پچھلے مہینے 39 ارب روپے کے اپنے ریفنڈز بھی دیے ہیں. 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس نہیں دیا گیا. 3 دن لگ جائیں گے. اس کے بعد ہم صحیح مثبت طریقے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے فیصلہ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کا یہ اگریمنٹ ہو جائے گا. چیئرمین ایف بی آر اعظم احمد نے انفورسمنٹ اقدامات کے نتائج اور مختلف شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ سے متعلق آگاہ کیا. 250 ارب روپیہ ہم نے جو انفورسمنٹ میجرز ہیں اس سے ہم نے جمع کیا ہے. ایڈوانس ٹیکس کی مد میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً کوئی 58% انکریز ہے لاسٹ ایئر سے. 565 بلین ہے ایڈوانس ٹیکس as compared with 360 billion last year. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ انکم ٹیکس کے تمام کلیمز ادا کر دیے گئے ہیں. انہوں نے ایف بی آر کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹیکس دینے پر تمام پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے سابق وزیر خارجہ کی جانب سے دھاندلی کا اعتراف ہمارے موقف کی تائید ہے. شاہ محمود قریشی اعتراف کر چکے ہیں کہ انہیں دھاندلی کے ذریعے پنجاب ہرایا گیا. وزیر تھے انہوں نے بیان دیا کہ مجھے میری پارٹی نے ہروایا. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا 2018 کا جو الیکشن تھا دیٹ واز اسٹولن، وہ ریگڈ الیکشن تھا اور دھاندلی شدہ تھا.
اور اس کی گواہی فارمر منسٹر فار فارن افیئرز نے دے دی کہ میرے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جب وہ خود مانتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی میری پارٹی نے کرائی, تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن جو تھا وہ ریگڈ تھا اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے. حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران خان کی سازش کا پول کھل گیا. پی ٹی آئی چیئرمین سازش کر کے فرح خان اور توشہ خانہ کی چوریاں چھپانا چاہتے تھے. عمران خان نے اپنی انا کے لیے آئین توڑا, اداروں کو نشانہ بنایا. یہ عمران نیازی کی سازش کا پول تو کھل گیا کہ اس سازش کے پیچھے فرح گوگی اور توشہ خانے کی چوریاں چھپانے کا پروگرام تھا. اس آدمی نے اپنی انا کی خاطر آئین اور قانون کو توڑا, اداروں کو, فوج کو, اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں کانپا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں, ادارے برباد ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے. کورونا کا پھیلاؤ, ایم کیو ایم نے دوسرے مرحلے کا بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے. سینیٹر نسرین جلیل کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ کورونا ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیل رہا ہے. بلدیاتی الیکشن کے لیے حلقہ بندیاں بھی درست نہیں ہوئی. کورونا کیسز کم ہونے اور حلقہ بندیاں درست ہونے تک عوامی مفاد کے پیش نظر بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جائیں. جمعیت علماء اسلام کے رہنما راشد محمود سومرو نے بلدیاتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی کے گھیراؤ کی دھمکی دے دی. کہا عمران خان کے خلاف اسلام آباد جا سکتے ہیں تو کراچی بہت قریب ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ دھاندلی جعلی کے ساتھ تشدد زدہ الیکشن سے مارا گیا, امیدواروں کو مارا گیا, پریزائڈنگ آفیسرز کو. اب ہم گھر نہیں بیٹھیں گے. اگر عمران خان ہمارا مینڈیٹ چوری کرتا ہے اور اس کے خلاف ہم کراچی سے اسلام آباد تک 3.5 سال تک تحریک چلا سکتے ہیں, تو اسلام آباد بہت دور ہے, کراچی بہت قریب ہے. ہم گھوٹکی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک بھی تحریک چلانے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں. کب چلائیں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, تاریخ کیا ہوگی, ان تمام چیزوں کا فیصلہ CEC کے اجلاس میں ہوگا. کراچی میں پیپلز بس سروس کے دوسرے روٹ پر بھی بسیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. شہری نارتھ کراچی اجمیر نگری سے انڈس ہسپتال کورنگی کے روٹ پر صبح سے رات تک آرام دہ سفر کر سکیں گے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان مغل. کراچی میں پیپلز بس سروس کے دوسرے روٹ پر بھی بسیں چلنا شروع ہو گئیں. دوسرے روٹ کا آغاز نارتھ کراچی میں اجمیر نگری سے ہوتا ہے. یہ بسیں ناگن چورنگی, شفیق موڑ, سہراب گوٹ, گلشن چورنگی, نیپا, جوہر موڑ, ڈرگ روڈ, کالونی گیٹ, شاہ فیصل کالونی, سنگر چورنگی سے انڈس ہسپتال کورنگی پہنچیں گی. پیپلز بس سروس کے آپریشنل مینیجر کہتے ہیں کرایہ کا سلیب بھی جلد متعارف کرایا جائے گا. انیشلی ہمارا کرایہ ہے, ہم نے جو ابھی سلیب ابھی متعارف نہیں کروائے, ابھی کچھ دنوں میں سلیبس آ جائیں گے. پھر گریجولی جو کم ڈسٹنس پہ ہم کم کرایہ لیں گے اور زیادہ پہ زیادہ لیں گے. پیپلز بس سروس کے 32.9 کلومیٹر طویل روٹ پر بسیں صبح 6:30 سے رات 10 بجے تک مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچائیں گی. پیپلز بس سروس کے پہلے روٹ ماڈل کالونی سے ٹاور تک بھی بسیں چلائی جا چکی ہیں. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ ذیشان مغل, سما, کراچی. پارک ویو سٹی نے سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے لاہور میں 2 روزہ اوپن ہاؤس کا اہتمام کیا. شرکا کو تمام تر پروجیکٹس اور ان کے ساتھ ملنے والی مراعات کی خصوصی پیشکش سے متعلق معلومات فراہم کی گئی. لاہور سے رپورٹ کریں گے فہد بھٹی. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا قابل اعتماد نام پارک ویو سٹی. ویژن ڈیولپرز نے فیئر ڈیل کے اشتراک سے اوپن ہاؤس کا کیا اہتمام, جہاں پارک ویو سٹی کے تمام پروجیکٹس اور اس سے ملنے والی خصوصی آفرز کی تفصیلات سرمایہ کاروں اور شرکا کو بتائی گئیں.
ओपन हाउस में सरमायाकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। CEO पार्क व्यू सिटी शुएब सदीकी कहते हैं इसका मकसद पार्क व्यू के साथ जुड़े हर शख्स को बेहतर सहूलतें फराहम करना है। यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल्स हो रहे हैं, जिसके अंदर आपके सिग्नेचर अपार्टमेंट्स हैं, पार्क व्यू सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। हम पुर्तगाल के अंदर हमने बुटीक होटल अपार्टमेंट शुरू किए हैं, वो हैं। इस्लामाबाद का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये तमाम हमने ओपन हाउस की आज सेल्स की। ये एक रियल स्टेट की दुनिया के अंदर इसका क्रेडिट पार्क व्यू सिटी को जाता है। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कहना था हर इंसान अपना पैसा बेहतर जगह लगाना चाहता है। मैंने भी लगाया, मैंने अपने छोटे भाई के भी पैसे लगवाए हैं। मेरी वाइफ ने भी कहा कि मेरा प्लॉट बेच के तुसी पैसे पार्क व्यू दे विच ला दियो। इस मौके पर पार्क व्यू सिटी में खुसूसी डिस्काउंट की ऑफर्स के साथ साथ प्लॉट और अपार्टमेंट्स की खरीदारी पर कुरानदाजी में उम्रे के टिकट्स देने का ऐलान भी किया गया। शुरका में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन साद नवीद के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। वेलकम बैक। कराची के इलाके जहांगीर रोड पर गाड़ी उलट गई। कुर्बानी के लिए लाया जाने वाला बछड़ा नाले में जा गिरा। इसी बारे में मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद। जी सलमान, बताइए। जी देखिए, इस वक्त मैं जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक वाक़या पेश आया और ये है कि कैमरामैन को मैं कहूँगा को दिखाएंगे। एक जानवर जो है वो यहाँ से मवेशी मंडी से खरीद कर ले जाया जा रहा था। सुजुकी यहाँ पर कल्टी हुई है क्योंकि रोड जो है वो खस्ता हाल है और यहाँ पर जानवर आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाले में गिर चुका है, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक जम्मे गफीर है लोगों का, जो कि इस जो कार्रवाई है, जो रेस्क्यू का अमल है, इसको देख रहे हैं कि जानवर को किसी तरह निकाला जाए। और ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही भारी भरकम ये बछड़ा है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। और अब नवीन अली की जुबानी जानिए लाहौर में सजाई जाने वाली रंगारंग शाम का अहवाल। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में खूबसूरत शायरी और कानों में रस खोलती मौसीकी का इनेकाद किया गया। तकरीब में सुर और ताल के दिलकश इम्तिजाज ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। गुलकार उस्ताद हामिद अली खान की मीठी आवाज ने लोगों के दिल मोह लिए। गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला ने भी सुर छेड़कर शाम मौसीकी का मजा दोबारा कर दिया। तीन रोजा हेरिटेज फेस्ट में पंजाब की सकाफत को उजागर किया गया है। कैमरामैन हसन महमूद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर की बात करते हैं, जहां पोलो फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले दिन 3 मैचेस खेले गए। पहले मैच में लासपोर ने गजर को 4 के मुकाबले में 15 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच गिलगित डी और चित्राल डी के दरमियान खेला गया, जो गिलगित डी ने अपने नाम कर लिया। आज का आखिरी मैच सब डिवीजन मस्तूज और सब डिवीजन यासीन के माबैन खेला गया, जो सनसनीखेज मैच के बाद सब डिवीजन मस्तूज ने 6 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। आलमी सतह पर मशहूर और दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में 2 साल के वक्फे के बाद 3 रोजा शंदूर पोलो मेला जुमा 1 जुलाई से फिर शुरू हुआ, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। यह फेस्टिवल गुज़िश्ता 2 साल मुल्क और पूरी दुनिया में कोरोना के बायस मनसूख किया जाता रहा।